अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। आज पाकिस्तान में जिस काम का आगाज हुआ है ये अनप्रेसिडेंटेड है, इसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। ये वो काम है जिसको अनथिंकेबल भी कहा जाता है। साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद, उनके खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज हो गया है। पाकिस्तान आर्मी के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR की जानिब से बयान जारी हुआ है जिसमें यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद करते हुए इस बात की जांच की गई पाकिस्तान आर्मी की तरफ से कि साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का क्या किरदार था टॉप सिटी केस में, और उनके खिलाफ एक डिसिप्लिनरी कार्रवाई का आगाज किया गया। लेकिन इसमें हैरान कुन बात यह है कि पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत ये जो कार्रवाई की गई, इसमें बताया ये जा रहा है ISPR की तरफ से कि इन एडिशन यानी कि टॉप सिटी के मामले से हटकर मल्टीपल इंस्टेंसेस के एक से जायद ऐसे वाकयात इस्टेब्लिश हो चुके हैं कि जहां पर रिटायरमेंट के बाद भी साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद मुलव्विस पाए गए हैं ऐसी सरगर्मियों में जिसकी इजाजत पाकिस्तान आर्मी के कवानीन नहीं देते। इसकी बुनियाद पर जो प्रोसेस है फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का, उसका आगाज हो गया है और साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को मिलिट्री कस्टडी में ले लिया गया है। वो इस वक्त पाक फौज की तहवील में मौजूद है। ही इज नॉट अ फ्री मैन। ये मामला इसकी परतें जो हैं वो अभी खुलना बाकी हैं। पाकिस्तान की फौज की तरफ से, उसके शोबे ताल्लुकात आमा की तरफ से मुख्तसर सी तफसीलात जो हैं वो शेयर की गई हैं। आज इसी सब्जेक्ट से जो है वो प्रोग्राम का आगाज होगा। मुझे स्टूडियोज में ज्वाइन कर रहे हैं इंजीनियर कमरुल इस्लाम, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक है, मेंबर नेशनल असेंबली हैं। मुझे स्टूडियोज में ही ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से सेनेटर हमायूं मोहम्मद साहब। मुझे स्काइप के जरिए ज्वाइन करें जनाब हसन रजा पाशा साहब, माहिर कानून है। लेकिन गुफ्तगू का आगाज मैं करूंगा मोहम्मद इमरान, सीनियर डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, सुनो न्यूज़ के लिए रिपोर्ट करते हैं और कई दिहाइयों का तजुर्बा है पाकिस्तान की फौज, उसके मामलात को कवर करने का, पाकिस्तान के डिफेंस के अफेयर्स के ऊपर बड़ी ग्रिप रखते हैं। मोहम्मद इमरान साहब अस्सलाम वालेकुम। अब मुझे बताइएगा कि कितनी सिग्निफिकेंस है इस कार्रवाई की। असद दुरानी साहब के खिलाफ हमें याद है कि कुछ डिसिप्लिनरी कार्रवाई उसका आगाज हुआ था, लेकिन लगता यह है कि जो हाल ही में कुछ ही अरसा पहले रिटायर होने वाले लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई बहुत बढ़कर है। ईसा, इसमें जो सबसे सिग्निफिकेंट बात है वो ये है कि ये कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के एक हुक्म के तहत हो रही है। जो सुप्रीम कोर्ट ने टॉप सिटी जो हाउसिंग सोसाइटी थी उसकी एक केस के अंदर जो है डिफेंस मिनिस्ट्री को हदायत की थी कि इस हवाले से इंक्वायरी शुरू की जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये थी कि अभी जब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी शुरू की गई तो एक 2 स्टार यानी मेजर जनरल रैंक के एक ऑफिसर थे, वो इंक्वायरी अफसर मुकर्रर किए गए और ये इंक्वायरी तवील अरसा जारी रही, यानी 5 माह से ज्यादा अरसा ये इंक्वायरी जारी रही। और उस इंक्वायरी रिपोर्ट की रिकमेंडेशन के नतीजे में ये फैसला किया गया कि जनरल फैज हमीद के खिलाफ जो है वो फील्ड कोर्ट जनरल मार्शल जो है उसकी प्रोसीडिंग का आगाज किया जाएगा। जहां तक बात है कि ये पहली दफा हुआ है, इससे पहले माजी में भी कई दफा ऐसा हो चुका है। जैसे जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में उस वक्त के कोर कमांडर थे लेफ्टिनेंट जनरल तारिक परवेज, वो आके यहाँ पे मरी में पॉलिटिकल मुलाकातें करते रहे उस वक्त की PMLN की लीडरशिप से, जिसके नतीजे में उन्हें रुखसत किया गया। उसके बाद हम देखते हैं दूसरी मिसाल NLC के अंदर जो है, NLC में फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट की जो है वो केस सामने आया था, जिसमें जो है वो NLC की जो रकम है वो स्टॉक मार्केट में लगाई गई थी। उसके ऊपर एक मेजर जनरल जो है उनको रीइंस्टेट किया गया, उनकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हुई, फिर फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल किया गया और वो रकम वापस ली गई। उसके बाद हम देखते हैं स्पाइनेज के चक्कर में मेजर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जावेद इकबाल जो कि बड़े अहम ओहदों पर रहे, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई जो है वो की गई और उसके अलावा भी दीगर अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं। यहाँ मामला साबिक DGISI और एक ऐसा शख्स जो DGC के ओहदे पर भी सर्व करता रहा और उसके ऊपर पाकिस्तान की बहुत सी सियासी जमातों ने सियासत में, सियासी मामलात में मुदाखलत के इल्ज़ाम लगाए हों, तो ये अपनी नौयत का DGISI का भी ओहदा वो अगर जहन में रखें तो जाहिर है कि ये एक मुनफरिद नौयत की कार्रवाई है। लेकिन मुझे ये बताइए कि ये जो पोस्ट रिटायरमेंट
کہا گیا ہے کہ بہت سے انسٹنسز، ملٹیپل انسٹنسز جو ہیں وہ اسٹیبلش ہو گئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بہت ہی ریسنٹ پاسٹ کی بات کر رہے ہیں کہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی مبینہ طور پر ایسی سرگرمیوں میں ملوث تھے جو آرمی ایکٹ کے تحت جن کی اجازت نہیں ہے. تو آپ کے ذہن میں کون سے انسٹنسز آتے ہیں؟ کیا ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے کہ جو ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد وہ ملوث رہے ہوں؟ دیکھیں، ان کی جو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان کے مختلف معاملات رہے ہیں. ان کے بھائی ہیں جو ان کے جو بھائی تھے لطفیال، ان کے حوالے سے بھی بڑے معاملات سامنے آتے رہے کہ اس حوالے سے بھی یہ باتیں کافی سامنے آئیں کہ وہ پروٹیکشن اس حوالے سے کرتے رہے. کچھ اور اس طرح کے بھی دیگر معاملات تھے کہ جو اپنا اثر و رسوخ جو ہے ظاہر ہے فوج کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں ان کا اثر و رسوخ کے حوالے سے بھی اس کو بھی استعمال کرتے رہے ہیں. تو جب یہ ساری چیزیں انکوائری رپورٹ میں جب اسٹیبلش ہوئی ہیں تو اس کے بعد کورٹ مارشل کرنے کی جو کارروائی ہے اس کے آغاز کی ڈائریکشن جو ہے چیف آف آرمی اسٹاف کی جانب سے دی گئی ہے. اگر انکوائری میں چیزیں ثابت نہ ہوتی تو یقیناً یہ اس قسم کی کارروائی ہے جو کورٹ مارشل کی کارروائی جو ہے وہ قطعاً اس طرف سے نہ جو ہے نا وہ شروع نہ کی جاتی. لہذا یہ ایک سگنیفیکنٹ بات ضرور ہے آپ کی جو آپ نے بھی کہا کہ ایک سابق ڈی جی آئی ایس آئی جو ہیں ان کے خلاف ایک انکوائری انیشیٹ کی گئی ہے. انکوائری یقیناً ایک سابق اس سے پہلے بھی ایک ڈی جی آئی ایس آئی جن کے خلاف انکوائری شروع کی گئی تھی، وہ جو انہوں نے اسد درانی صاحب ایس دلت کے ساتھ مل کر کتاب لکھی تھی. تو یہ جو چیز ہے اس میں ایک اور سگنیفیکنٹ بات یہ ہے کہ جو پاکستان آرمی کا اکاؤنٹیبلٹی کا نظام ہے وہ اپنی جگہ پہ انٹیکٹ ہے اور وہ اب تک ڈیلیور کر رہا ہے اور وداؤٹ اس میں ڈسکریمنیشن کہ چاہے وہ میجر ہے صحیح. عمران صاحب فائنلی مجھے یہ بتا دیں کہ جس طریقے سے کسی بھی کوڈ آف لاء میں ریمیڈیز ہوتی ہیں جس بھی شخص پر الزام لگایا جاتا ہے یا سزا سنا دی جاتی ہے تو لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ان کے پاس ظاہر ہے کہ آرمی چیف کے سامنے اپنی اپیل رکھنے کے علاوہ کیا جو سول کورٹس ہیں اس کا ذرا سمجھا دیں لوگوں کے لیے کہ کیا وہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کو بھی رجوع کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ تو طے نظر آتا ہے کہ ان کے خلاف کارروائی تو ہوگی. یہ ہے کہ جب کورٹ مارشل ایف ٹی ایم کی جو کارروائی ہے وہ مکمل ہو جائے گی تو پھر اس کی اپروول جو ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف دیتے ہیں اور آرمی چیف کو ایک مرسی پٹیشن جو ہے وہ لکھی جا سکتی ہے قانون کے تحت، اور اگر آرمی چیف اس مرسی پٹیشن کو ایڈمٹ کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ادروائز ریجیکٹ ہو جاتی ہے تو پھر اگلے فورم کے اوپر جو ہے وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک کوئی بھی آفیسر جو ہے وہ جا سکتا ہے. صحیح، بہت بہت شکریہ. محمد عمران سینئر ڈیفنس کورسپونڈنٹ وہ ہمارے ساتھ موجود. گفتگو اسٹوڈیو میں آئیں گے تو پھر سب سے پہلے آغاز کریں گے قمر الاسلام صاحب. انجینئر صاحب، آپ کا تو علاقہ بھی ملتا ہے، آپ کے غالباً گاؤں بھی آمنے سامنے ہے سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید. تو یہ کارروائی آپ کی کیا انفارمیشن ہے کہ پوسٹ ریٹائرمنٹ ایسا کیا انہوں نے کیا کہ جس کے اوپر ان کے خلاف یہ کارروائی کی گئی؟ دیکھیں، یہ تو ازمپشنز ہیں اور ازمپشنز جب ہوں تو بہت سی لی جا سکتی ہیں. مثلا اگر یہی لیا جائے تو سر فہرست آپ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ ان پہ جو الزامات تھے وہ خالی پولیٹیکل انٹرفیئرنس کے نہیں تھے، سیاست دانوں کو پریشرائز کرنا یا وہ والے معاملات تو تھے ہی تھے، وہ تو اخبارات وہ تو پری ریٹائرمنٹ تھے نا، وہ معاملات تو وہ تھے جب وہ ریٹائر نہیں ہوئے تھے، وہ ڈی جی آئی سی تھے یا ڈی جی آئی ایس آئی تھے. میں نے تو ابھی جملہ شروع کیا نا. تو اس کے بعد ان کا ایک اور یونیک تھا جو پہلے کسی ڈی جی آئی ایس آئی پہ، جہاں پہ ڈی جی آئی کو ابھی ٹھہرایا گیا ہے ابھی ٹرائل کے لیے ملٹری پہ، وہاں پہ نئی چیز یہ ہے کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کا جو بیان ہے، یعنی اس سے پہلے ماضی کے کسی ڈی جی آئی ایس آئی پہ اس طرح ایک سٹنگ جج کی طرف سے الزام نہیں آیا تھا. تو یہ ایک ایکسیس کی ایک مثال ہے. لیکن میں جو ابھی اگلی بات کر رہا ہوں کہ جہاں پر پولیٹیکل انٹرفیئرنس کا پری ریٹائرمنٹ الزامات تھے وہاں پہ شنید یہ ہے. دیکھیں نا، اب یہ چونکہ فوج کا نظام تو اندرونی ہے، اب ہمیں نہیں پتا، وہ تو جب آئے گا تو، لیکن چونکہ اب آپ نے سوال کیا تو شنید یہ ہے کہ جو پوسٹ ریٹائرمنٹ بھی جہاں پر کہ جس میں 9 مئی کا واقعہ سر فہرست ہے یا پریسائزلی مائی پوائنٹ، ہم نے نون لیگ کے بہت سے جو ذمہ دار عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، وزراء ہیں، ان سے ایک جملہ بار بار سنا اور اس کی تشریح ابھی تک نہیں آئی تھی. وہ یہ تھی کہ بہت سے حاضر سروس اور ریٹائرڈ لوگ، آپ لوگوں نے یہ کہا کہ وہ 9 مئی کے واقعات کے پیچھے تھے.
کیا آپ اشارتاً ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ان میں جنرل فیض حمید صاحب شامل تھے؟ جی بالکل، جو شنید ہے، جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، اور جو کہ ISPR کی اس جو پریس ریلیز جو میں نے نہیں پڑھی، آپ نے بتایا بھی، تو اس میں اگر یہ مینشن ہے تو پھر اشارہ ایک ہی طرف ہے، کیونکہ اس کے علاوہ پوسٹ ریٹائرمنٹ میں اور انہوں نے کیا کرنا تھا، ان کے پاس کوئی شاید کوئی اس میں کوئی اور معاملات بھی ہوں، لیکن بنیادی طور پر اگر آپ پولیٹیکل سائیڈ پہ جائیں گے تو پھر اس میں 9 مئی بھی آئے گا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ فیض حمید صاحب اپنی ریٹائرمنٹ اور پری میچور ریٹائرمنٹ، انہوں نے ارلی ریٹائرمنٹ لے لی تھی اور ان کی وہ عرضی جلد ریٹائر ہونے کی وہ منظور بھی کر لی گئی تھی، اور ان کے اوپر یقیناً بہت زیادہ سرویلنس بھی ہوگی، انڈر واچ بھی ہوں گے؟ ہمیں معلوم ہے کہ فیض حمید صاحب ایک کنٹروورشل کیریکٹر آج سے نہیں کئی سال سے رہے، تو وہ آپ کے خیال میں کر پائے ہوں گے یہ سب کچھ جو آپ کہہ رہے ہیں، یا یہ کوئی نجف حمید صاحب اور لطیف آل کے کوئی زمین جائیداد کے معاملات یا وہ والے معاملات ہیں؟ دیکھیں نا، یہ تو وکیل صفائی کا موقف ہے جو آپ کہہ رہے ہیں۔ نہیں، میں پوچھ رہا ہوں، نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وکیل صفائی متوقع طور پر یہی موقف اپنائے گا وہاں پہ کورٹ مارشل میں، متوقع طور پہ وکیل صفائی، ظاہر ہے وہ ہمیشہ موقف یہی ہوتا ہے کہ بھئی میں نہیں کچھ پر پایا، لیکن ایک بات آپ نے سنی ہوگی، مشہور محاورہ ہے کہ ہاتھی زندہ 1 لاکھ کا اور مرا ہوا 1.25 لاکھ کا، تو اس لیے ان کی جو پوزیشن تھی، جن پوسٹ پہ وہ رہے تھے، جہاں جہاں ان کا انفلوئنس تھا، کانٹیکٹ تھا، تو یہ بات بعید نہیں ہے کہ میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں۔ بیفور آئی کم آن ٹو ہمایوں مومن صاحب، پہلے ذرا ایک اور ہمارے پاس چکوال کے گیسٹ ہیں، یعنی سارے ہی میرا خیال ہے کہ پڑوسی اکٹھے ہو گئے ہیں فیض حمید صاحب کے۔ سر پاشا صاحب بتائیں، آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ جنرل فیض حمید صاحب ممکنہ طور پر پوسٹ ریٹائرمنٹ ایسی کون سی سرگرمی پاکستان آرمی کے ایکٹ میں جس پہ ممانعت ہے؟ ظاہر ہے کہ اسٹیٹ سیکرٹس آپ کو جو ڈیورنگ دا کورس آف یور جاب آپ کو چیزیں پتہ چلتی ہیں، آپ وہ نہیں بتا سکتے، آپ سیاسی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لے سکتے، یہ تو وہ موٹی موٹی باتیں ہیں جو ہر شخص کو پتہ ہیں۔ آپ کے خیال میں، آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے یہ خبر دیکھنے کے بعد؟ دیکھیں نقوی صاحب، جو سب سے اہم ہے ایشو جہاں سے یہ ان کے خلاف انکوائری انیشیٹ کی گئی، وہ ٹاپ سٹی کے جو معیز ہیں ان کی جو پٹیشن 184(3) کے تحت انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں بہت پہلے کوئی 2017-18 میں ڈائریکٹ فائل کی تھی، جس کی الٹیمیٹ ہیئرنگ آج سے 6 مہینے قبل بیچ نمبر 1 ہوئی۔ اس میں میں اتفاق سے وہاں پہ میرا بھی کیس تھا تو بیٹھا ہوا تھا، اس ہیئرنگ میں میں نے واچ کیا، تو اس میں یہ تھا کہ جو کونسل تھے ٹاپ سٹی کے، ان کو چیف صاحب نے کہا کہ یہ آپ نے متعلقہ فورم پہ شکایت کی ہے، انہوں نے کہا جی ہم نے 22A وغیرہ دی لیکن کوئی کارروائی نہیں ہوئی، تو اسی لیے ہم ڈائریکٹ آ گئے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ متعلقہ فورم کون سا بنتا ہے، آرمی کے اگر کوئی جنرل ہے یا سپاہی ہے تو ان کے خلاف اپلیکیشن یا ریمیڈی آپ کس کے پاس ہے؟ تو وہاں پہ بات آئی کہ سیکرٹری ڈیفینس یا منسٹری آف ڈیفینس از دا پراپر فورم، تو انہوں نے کہا پھر آپ وہاں جائیں، آپ یہ واپس لیں اور ان کے پاس یہ چلے جائیں، ان کو کہہ دیتے ہیں کہ قانون کے مطابق جو بھی ہے فیصلہ کریں۔ تو ان کے وکیل سیٹسفائی ہوئے، انہوں نے وہاں سے وڈرا کی، اور سپریم کورٹ کی اس آبزرویشن کے تحت کہ پراپر فورم چونکہ منسٹری آف ڈیفینس ہے اس کو رجوع کریں گے، تو اس کے بعد پھر خاموشی رہی۔ لیکن میرا خیال ہے خاموشی نہیں رہی، انٹرنلی جو وہاں کی جو ہائرارکی ہے انٹرنل GHQ کی اور پاکستان آرمی کی، وہ انیشیل انکوائری کرتے رہے، اور اس انیشیل انکوائری میں ٹاپ سٹی والا تو ساتھ ہی تھا، اس کے بعد جو بعد میں چیزیں آئیں سامنے کرپشن کے حوالے وہ بھی الزام سنے ہیں، اور پھر یہ الزامات بھی کہ ریٹائرمنٹ کے بعد جس طرح کہ آپ فرما رہے ہیں کچھ ایسی سرگرمی میں ملوث رہے ہیں جو کہ اینٹی اسٹیٹ اور اینٹی یہ میں نہیں فرما رہا، یہ میں نہیں فرما رہا، میں نہ انویسٹیگیٹو فورم ہوں، یہ پاکستان ملٹری کے شعبہ تعلقات عامہ کی پریس ریلیز کہہ رہی ہے۔ جی اسی کے حوالے سے، چونکہ وہ میں نے پریس ریلیز نہیں پڑھی تو میں آپ کے الفاظ کو بارو کر رہا ہوں۔ جی تو پھر
یہ جب ساری چیزیں وہ یقیناً انہوں نے انکوائری کی ہوگی تو تبھی یہ اتنا بڑا فیصلہ بغیر پریلیمنری انکوائری کے نہیں ہو سکتا. دس از امپاسبل. بڑی ڈیٹیل 6 مہینے پہ محیط یہ انکوائری تھی اور صحیح. اس میں یقیناً جو ان کے خلاف ان کو چارج شیٹ کرنے کا کافی مواد اکٹھا ہوا ہوگا تبھی ان کو حفاظتی تحویل میں لے لیا گیا اور جو پروسیڈنگز ہے وہ انیشیٹ کی گئی. بالکل یہ ممکن نظر نہیں آتا کہ اگر کوئی چیز نہ ہو تو اس کے بغیر اس قسم کی پریس ریلیز جو ہے وہ جاری کر دی جائے. ہمایوں محمد صاحب آپ کے لیے سفر میں بریک پر جا رہا ہوں. آپ جو ہے وہ مجھے بریک پہ جانا ہے اور آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ فیض حمید صاحب کے خلاف جو کارروائی ہو رہی ہے ان کو فوج کی تحویل میں بھی رکھا گیا ہے. وہ پوسٹ ریٹائرمنٹ کچھ الزامات ہیں. ابھی حال ہی میں کچھ اور الزام بھی سامنے آئے ہیں فیض حمید صاحب کے حوالے سے کہ انہوں نے 2019 میں سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے گھر موجودہ ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف صاحب سے ملاقات کی تھی اور آپ لوگوں کی حکومت گرانے کے حوالے سے پنجاب اور پھر اگلے مرحلے پر مرکز دینے کے حوالے سے یہ کہا تھا. تو اب تو ہر طرف سے الزامات ہیں, نون لیگ بھی, پیپلز پارٹی بھی, پی ٹی آئی بھی. تو کارروائی پوسٹ ریٹائرمنٹ پر ہونی چاہیے یا پری ریٹائرمنٹ جو کچھ ہوتا رہا اس پر بھی ہونی چاہیے؟